औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। कनीज़ान ज़हरा सलामुन अलैकुन्ना जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम और आप सूरह काफिरून को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि मक्की सूरा है और कुल इसमें 6 आयत हैं। सूरह काफिरून जब हम और आप पढ़ते हैं तो हमें उसके आयत से ही इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये सूरा नबी के उस दौर में नाजिल हुई है जहाँ लोग बार बार नबी के पास आकर इसरार करते थे और ये कहते थे कि आप हमारी तरफ आ जाइए, हमारे खुदाओं की इबादत कर लीजिए। और बार बार नबी को ऑफ़र भी दिया जाता था, कई बार नबी को ऑफ़र दिए गए, कई बार नबी को धमकियां दी गई और कोशिशें भी की गई नबी को मारने की, ये सब जानते हैं। तो ये उसी दौर में नाजिल होने वाला सूरा है जब लोगों की ये ज़िद थी कि किसी तरह से नबी हमारी तरफ आ जाए और हमारी बात को मान लें, जिसको हम खुदा कहते हैं वो उसे खुदा कह दें, जिसकी हम इबादत करते हैं वो नबी भी उसी की इबादत कर लें। लिहाजा ये सूरा नाजिल हुआ और नाजिल होने के बाद इसमें पूरी तरह से मुशरिकीन को मायूस कर दिया गया कि किसी सूरत नबी तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे, ना ही नबी तुम्हारे खुदाओं की इबादत करेंगे। जिनकी तुमने इबादत की है अल्लाह का रसूल उसकी इबादत नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे माबूद वो हैं जो झूठे खुदा कह सकते हैं, और जो हमारा खुदा है यानी परवरदिगार आलम, नबी का जो खुदा है वो वहदहू ला शरीक और वो सच्चा खुदा है। खूब ये यहाँ पर हम और आप इस बात को समझ सकते हैं सूरह के आयत से ही। सूरह की फ़जीलत के मुताबिक अगर हम देखें तो 2-3 हदीसें हमें मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। नबी फरमाते हैं कि अगर कोई सूरा काफिरून को पढ़ता है तो उसे कुरान के 1/4 कुरान पढ़ने का अज्र मिलता है। यानी ऐसा है कि सूरह काफिरून को किसी ने पढ़ लिया तो उसे 1/4 कुरान पढ़ने का अज्र दिया जाएगा। 1/4 कुरान पढ़ने का अज्र जो है, इसका कॉन्सेप्ट भी इस तरह से है क्योंकि कुरान मजीद का 1/4 हिस्सा तौहीद के ऊपर है। खूब, और ज़्यादातर मुशरिकीन की मायूसी की ही बात है कुरान में। लिहाजा कोई अगर इसे पढ़ ले तो उसे 1/4 का कुरान पढ़ने का अज्र दिया जाता है। उसके अलावा नबी ने फरमाया कि इसकी तिलावत की वजह से जो बहुत ज़्यादा सरकश शैतान होते हैं, यानी बहुत ज़िद्दी शैतान जो भड़काए बिना और बहकाए बिना नहीं जाते हैं, वो शैतान भी दूर रहता है। तीसरी चीज़ नबी ने फरमाई कि इसकी तिलावत करने वाला शिर्क से पाक होता है, वो कभी किसी तरह से मुशरिक नहीं होगा। और चौथी बात नबी कहते हैं कि रोज़े क़यामत जब सारे लोग घबराए हुए होंगे, परेशान होंगे, मुश्किलात में होंगे, उनके दिल परेशान होंगे, उस वक्त वो इंसान जो सूरह काफिरून को पढ़ा करता था वो हिफ्ज़ो अमान में होगा। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी क्या बात है कि अगर इंसान को महशर के मैदान का कोई सरमाया मिल जाए। उसके बाद दूसरी हदीस में नबी करीम के लिए मिलता है कि एक इंसान आता है नबी के पास और आने के बाद कहता है, या नबी अल्लाह, कोई ऐसी चीज़ आप मुझे सजेस्ट करें जो मैं रात के वक्त किया करूं और सो जाऊं, ताकि मैं सुकून से सो भी सकूं और मुझे इत्मीनान हो कि मैं सोते वक्त शैतान के शर से दूर रहूँगा। तो नबी करीम ने अर्ज़ किया कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम सोने से पहले सूरह काफिरून की तिलावत कर लिया करो, और अगर इसको तुम पढ़कर सो जाओगे तो ऐसा है कि तुमने जो है बुत परस्ती से, शिर्क से बेजारी का ऐलान किया है और इस तरह से तुम शैतान के शर से महफूज रहोगे। तीसरी रवायत में है कि जुबैर इब्ने मुतअम नामी एक शख्स नबी के पास आया और आने के बाद कहता है, या नबी अल्लाह, मैं इस बात को पसंद करूँगा कि आप मुझे किसी तरह की कोई नसीहत कर दें।
تو نبی نے فرمایا کہ کیا میں تجھے کوئی ایسی چیز بتاؤں کہ جب تو کسی سفر پر جائے تو سفر کے وقت وہ چیز اپنے ساتھ لے لے، کیونکہ وہ سب سے بہترین تیرے لیے سرمایہ ہوگا، یعنی سفر کے لیے تیرا سب سے بڑا ساتھی ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے یا نبی اللہ ضرور آپ مجھے وہ بات بتائیں کہ جو میرے لیے سفر میں سب سے بڑا ساتھی ہے۔ تو نبی نے فرمایا 5 سوروں کی تلاوت کر لیا کرو جب کوئی سفر کرنے لگو، اور وہ 5 سورہ ہے 4 قل اور اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر کی تلاوت، یعنی سورہ توحید، سورہ کافرون، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ نصر۔ یہ 5 سورہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ یہ 5 سورہ کی تلاوت کر لیا کرو، اور ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ کہنا نہ بھولنا، اور اس طرح سے اگر تم نکلتے ہو اپنے گھر سے تو یہ تمہاری زندگی کا، تمہارے سفر کا سب سے بڑا ساتھی ہوگا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے آئی ہے، فرمایا امام نے کہ میرے بابا مجھ سے کہا کرتے تھے کہ جب کبھی بھی سورہ کافرون کی تلاوت کرو، جب وہ سورہ ختم ہو جائے تو اس کے آخر میں کہا کرو اعبد اللہ وحدہ، اعبد اللہ وحدہ، کہ بے شک میں صرف خدائے وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرتا ہوں۔ یہ بہتر ہے کہ انسان جب سورہ کافرون کو ختم کرے تو اعبد اللہ وحدہ کہے، یعنی گواہی دے کہ بے شک ہم وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اب سورہ پہ آنے سے پہلے، سورہ کی آیات کو سمجھنے سے پہلے سورہ کی شان نزول کو سمجھتے ہیں کہ کیا وہ حالات ہو گئے تھے جس کی وجہ سے یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سورہ نازل ہونے سے پہلے مشرکین کا ایک گروپ آیا تھا، اور مشرکین کے بھی پورے سارے کے سارے لیڈرز آئے تھے، اور سارے لیڈرز نے گروپ بنایا، گروپ بنا کر وہ نبی کے پاس آئے۔ مثلاً اس میں نام دیا جاتا ہے ولید ابن مغیرہ کا، عاص ابن وائل کا، حارث ابن قیس کا، اس طرح کے لوگ نبی کے پاس آئے تھے، اور اس میں امیہ ابن خلف بھی موجود تھا۔ آنے کے بعد نبی سے کہنے لگے کہ اے محمد ایسا کرتے ہیں نا، ایک ڈیل کرتے ہیں، اور وہ ڈیل یہ ہوگی کہ 1 سال تم ہمارے خدا کی عبادت کرو، اور 1 سال پھر ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں، اور اس کے 1 سال کے بعد پھر تم ہمارے خدا کی عبادت کرو، اور پھر ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں، اور اس دوران جب تم ہمارے خدا کی عبادت کر رہے ہوگے اور ہم تمہارے خدا کی عبادت کر رہے ہوں گے تو ان بٹوین جس کا دین اچھا لگ جائے گا وہ اس کی طرف آ جائے گا۔ اگر تمہیں ہمارا دین اچھا لگ جائے گا، نبی سے کہہ رہے ہیں وہ لوگ، اور ہمارا خدا پسند آ جائے گا تو تم ہماری طرف آ جانا، اور اگر ایسا ہوا کہ ہمیں تمہارا خدا اچھا لگا اور تمہارا دین اچھا لگا تو ہم کیا کریں گے، تمہاری جانب آ جائیں گے، یعنی نبی کی جانب آ جائیں گے۔ نبی کریم نے انکار کیا، اور نبی نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو وہ نبی سے ایک دوسری بات کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اچھا ایک کام کریے نا کہ آپ فقط ہمارے خداؤں کو، ہمارے معبود کو جو ہمارے بت ہم نے بنائے ہیں اسے فقط ٹچ کر لیجئے، اسے چھو تو لیجئے کم سے کم، اسے چھو کر آپ اسے تبرک حاصل کر لیجئے، تب بھی ہم تمہارے دین کے بارے میں آنے کے بارے میں سوچیں گے۔ یعنی عجیب ہے نا، جب نبی نے کہا کہ نہیں میں تمہارے خدا کی عبادت نہیں کر سکتا، تو وہ کہتے ہیں ایٹ لیسٹ آپ ٹچ کریں ہمارے خداؤں کو، جب آپ ٹچ کر لیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ آپ نے ہمارے خدا کو تھوڑا سا احترام دیا ہے، اسے عزت دی ہے، تو ہم تمہارے طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ نبی نے اس سے بھی انکار کیا اور کہا کہ میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں، میں کسی صورت یہ شرک نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت جو ہے پھر نبی نے خاموشی بھی اختیار کی تھی، تو اللہ نے اس کا جواب دیا اور یہ سورہ نازل کیا، جبکہ نبی نے کہا بھی تھا ان لوگوں سے کہ میں انتظار کر رہا ہوں اپنے معبود کے جواب کا، انشاءاللہ میرا خدا بھی اس کا جواب دے گا۔ لہٰذا اللہ نے یہ سورہ نازل کیا، اور جب یہ سورہ آیا تو نبی کریم نے اس سورے کو مسجد الحرام میں جا کر لوگوں کے درمیان، سرداروں کے درمیان بآواز بلند پڑھا، جس کو سننے کے بعد یہ مشرکین پوری طرح سے مایوس ہو گئے، اور انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ کسی بھی طریقے سے ہم نبی کو اپنی جانب نہیں لا سکتے، یعنی نبی ہمارے خدا کی کسی بھی طرح سے عبادت نہیں کریں گے، جبکہ اس کے اللہ نے بھی کہہ دیا ہے، یعنی یہ لوگ اس طرح سے باتیں کر رہے تھے۔ خوب، تو یہ سورہ اس طرح سے نازل ہوا۔ اب اس سورہ کی ہم آیات کو
دیکھتے ہیں جلدی جلدی سے، بہت آسان سی آیات ہے اس کا، کیونکہ ہم نے پس منظر سمجھ لیا ہے، بیک گراؤنڈ اس کا ہم نے سمجھ لیا ہے، تو اس کو پھر سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ سب سے پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، اے مشرکو، اے اللہ کا انکار کرنے والوں، یا اے اللہ کے لیے دوسرے خداؤں کو ساتھ میں شریک کرنے والوں کے، ہاں وہ خدا تو ہے لیکن اس کے علاوہ بھی خدا ہے، اس طرح کے لوگوں سے اللہ مخاطب ہوتا ہے، اور مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جن کی تم نے عبادت کی ہے یا جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ہرگز کسی طرح سے میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت میں کہا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں پرستش کرتا ہوں، یعنی یہاں اللہ ان مشرکوں کے دلوں کا حال بیان کر رہا ہے کہ اے مشرکین، تم نے آ کر کہہ تو دیا ہے میرے حبیب سے کہ اگر میرا حبیب تمہارے خدا کی عبادت کرے گا تو تم میری عبادت کرو گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی مشرکین کے دل کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے اگر نبی ان سے مصالحت کرنا بھی چاہیں تو یہ نبی کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہ اللہ کی جانب پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی نبی کریم نے معجزات دکھائے، نبی کریم نے آیات سنائی، اس سے پہلے بھی آیات نازل ہوئی، اس سے پہلے بھی تم نے وعدے کیے اور تم نے یہ کہا کہ تم واپس پلٹ کر آ جاؤ گے، چاند کے ٹکڑے کر دو تو ہم آ جائیں گے، تم سورج کو پلٹا دو تو ہم آ جائیں گے، تم کنکر کو اپنے ہتھیلی پہ بلوا دو تو ہم آ جائیں گے۔ لیکن جب میرے نبی نے معجزات دکھائے، تم نے نبی کو جادوگر کا نام دیا، تم نے نبی کو ساحر کا نام دیا، ان کی تلاوت کو بھی تم جادوگری کہتے ہو، لہٰذا تم بھی ان کی طرف آنے والے نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 میں وَلَا أَعْبُدُ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ ہی میں ان کی پرستش کروں گا جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ پھر ایک بار ریپیٹ کیا یہ جملہ کہ نہیں، جس کی تم نے عبادت کی ہے اس کی میں عبادت نہیں کر سکتا۔ یعنی نبی یہ فرماتے ہیں کہ جس کی تم نے عبادت کی ہے ہرگز اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 5 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ، اور نہ تم اس کی پرستش کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ایک اور بار نبی نے ان کو بتایا کہ اس آیت میں یہ ظاہر ہے، بالکل کلیئر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی نہ میں تمہاری طرف آؤں گا نہ ہی تم میری طرف آ سکتے ہو، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ آیت نمبر 6 میں کہا لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین یعنی کیا؟ یعنی اب جب کہ معاملہ اس طرح ہے تو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ جب مسئلہ ایسا ہے کہ نہ تم ہم کو مانو گے نہ ہم تمہیں مانیں گے، نہ تمہارے خدا کو میں ماننے والا ہوں نہ تم میرے خدا کو ماننے والے ہو، تو کیا ہوگا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک۔ خوب، اب یہاں تک بات سمجھنے کے بعد بہت سارے سوالات ہیں جن میں سے 3 سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ کہ سب سے پہلا جو سوال آتا ہے وہ یہ کہ یہ جو مشرکین تھے، یہ جو بت پرست تھے جو نبی کو اپنی جانب آنے کے لیے کہہ رہے تھے، کیا انہوں نے صریحی طور پر خدا کا انکار کیا تھا؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا وہ واقعاً اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ بالکل اللہ کا انکار کرتے تھے؟ تو علماء نے اور مفسرین قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو خالق نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو خالق مانتے تھے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ خلق کرنے والا خالق جو ہے، وہ کریٹر جو ہے وہ اللہ ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے جو ہمیں ذریعہ چاہیے وہ ذریعہ کیا ہے؟ یہ بت ہے۔
یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ یہ ان بتوں کا سہارا لیتے تھے. اور دوسرا وہ ریزن یہ دیتے تھے کیونکہ وہ بہت بڑا ہے، وہ اللہ اتنا عظیم ہے، تو ہم اس کی عبادت کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم لائق ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس لیے ہم نے ایک الگ خدا بنایا ہوا ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، جو یعنی ہمارے اسٹیٹس کے بالکل لائق ہے، ہمارے اسٹیٹس کے بالکل ایکول ہے. ٹھیک ہے، جیسا ہمارا اسٹیٹس ویسے اس خدا کا اسٹیٹس، تو ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی وہ بہت بڑا ہے تو ہم اس کی عبادت کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. یہ ریزن دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے. ادروائز وہ یہ جانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، خلق کرنے والا اللہ ہے. آج بھی اگر آپ مشرکین سے، کافرین سے بات کریں گی، جو بہت سارے خداؤں کو ماننے والے ہیں، جن کے بہت سارے بت ہیں، معبود ہیں ان کے بہت سارے، ان سے جب آپ بات کریں گی تو وہ بھی آپ سے یہ کہیں گے کہ نہیں، کریٹر از ون، یعنی جو کریٹر ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی جو اللہ کی ذات ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن وہ چھوٹے سے الگ الگ سے خدا ہیں جن کو پھر ان تک پہنچنے کے لیے ان خداؤں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. خوب، یہ ایک سوال تھا جس کا جواب. دوسرا سوال سامنے آتا ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ جو بار بار ریپیٹ ہوا ہے سینٹنس نا، ایک ہی سینٹنس دو بار یعنی اللہ نے بار بار جملوں کو ریپیٹ کیا ہے، تو یہ ریپیٹیشن کس وجہ سے ہے؟ کیا ریزن ہے اس کے ریپیٹ ہونے کے، آیات کے ریپیٹ ہونے کے ریزن؟ اس میں سب سے پہلا جو ریزن ہے وہ یہ کہ تاکید کے طور پہ، یعنی پہلی وجہ تاکید ہے، یعنی حتمی، یعنی یہ بالکل شور ہے کہ ہم نہیں کریں گے. یعنی ایک بات کہہ دے کہ ہاں یہ نہیں ہوگا تو تھوڑی سی امید رہتی ہے کہ ہاں شاید ہو سکتا ہے کہ نہ بول رہا ہے لیکن ہاں بول دے. لیکن جب انسان بار بار کہہ دے کہ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی یقین ہو جاتا ہے، شیورٹی مل جاتی ہے نا کہ نہیں ہونے والا ہے. خوب، تو یہ یہاں پہ تاکید کے طور پہ ریپیٹ ہوا ہے جملہ، ایک ریزن. دوسرا ریزن یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک روایت کو ہم سمجھتے ہیں. ابو شاکر دیسانی، اگر آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ایک زندیق تھا، ایتھیسٹ تھا، اور یہ اکثر امام کی خدمت میں آیا کرتا تھا سوال جواب کے لیے، اور اس کے زیادہ تر سوال جو ہوتے تھے وہ توحید کو لے کر ہوتے تھے، وحدانیت کو لے کر ہوتے تھے، کیونکہ وہ زندیق تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. خوب، تو یہ جو ہے امام کے ایک صحابی کے پاس ایک سوال لے کر آتا ہے جن کا نام محمد علی نعمانی. وہ سوال کرتا ہے اس آیت کے بارے میں کہ کیوں تمہارے خدا نے، تمہارے اللہ نے اس طرح سے آیت کو ریپیٹ کیا ہے، مجھے ریزن چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے امام کے صحابی تھے، کچھ نہ کچھ جواب دیا ہوگا، لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو تھوڑے دیر کے بعد یا تھوڑے دن کے بعد جواب دیتا ہوں. اور اس کے بعد وہ امام کی خدمت میں آتے ہیں، امام سے یہ سوال پوچھتے ہیں، تو امام نے اس کا جواب دیا کیونکہ قریش جو تھے وہ آتے تھے نبی کے پاس، اور نبی کے پاس آنے کے بعد انہوں نے آفر یہ دیا تھا کہ 1 سال تم ہماری خدا کی عبادت، 1 سال ہم تمہارے خدا کے، پھر اس کے دوسرے سال تم ہمارے خدا کی عبادت، پھر اس کے دوسرے سال ہم تمہارے خدا کی عبادت. اس طرح کا انہوں نے آفر دیا تھا. لہٰذا چونکہ انہوں نے کہا تھا 1 سال پھر دوسرے سال، 2 سال کا آفر ہے نا، 1 سال تم ہمارے، پھر دوسرے سال تم ہمارے، پھر تیسرے سال. ٹھیک، تو امام نے کہا اس لیے اللہ نے ریپیٹ کیا کہ نہ یہ ابھی ہو سکتا ہے، نہ ابھی اس سال کی بات ہے کہ میں عبادت کروں گا، نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا کہ تم 1 سال کے بعد پھر عبادت کرو گے اور پھر اس کے بعد ہم تمہارے خدا کی عبادت کرنے لگیں گے. ایسا نہیں ہوگا. چونکہ انہوں نے ریپیٹ آفر دیا تھا، اس لیے اللہ نے ریپیٹ جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تیسرا جو ریزن ہے کہ آیت ریپیٹ کیوں ہوئی ہے وہ یہ کہ نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک جملہ ایک بار جو کہا وہ تو پریزنٹ کے لیے کہا کہ ان پریزنٹ بھی یہ پاسبل نہیں ہے، اور دوسرا جو سیم جملہ ریپیٹ کیا گیا ہے وہ ان فیوچر کے لیے ہے کہ فیوچر میں بھی یہ پاسبل نہیں ہے، نہ یہ ابھی ایٹ پریزنٹ یہ ہو سکتا ہے یہ کہ میں تمہارے خدا کی عبادت کر لوں اور تم میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے، یہ میں جانتا ہوں.
تو ایٹ پریزنٹ بھی یہ پاسبل نہیں ہے اور ان فیوچر بھی یہ پاسبل نہیں ہوگا، یعنی فیوچر میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے خدا کی طرف پلٹ کر آؤں گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ایک ریزن اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی نے جو یہ بات کہی ہے بار بار جو دہرایا گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ نہ میں تمہارے خداؤں کو مانوں گا، اس وجہ سے آیا ہے کہ نہیں کروں گا، اور دوسرا جو جملہ آیا ہے وہ عبادت کے سلسلے سے آیا ہے کہ پہلا کہ نہیں کرنے والا ہوں، ماننے والا نہیں ہوں، تو تمہارے خداؤں کو نہیں مانوں گا، خدا نہیں مانوں گا، میرا خدا خالص ہے۔ اور دوسرا جو جملہ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ میں تمہارے خداؤں کو نہ صرف یہ کہ نہیں مانوں گا بلکہ تمہارے خداؤں کی میں عبادت بھی نہیں کروں گا، یعنی ایک خدا کو ماننے کے سلسلے سے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی عبادت کے سلسلے سے ہے کہ عبادت بھی نہیں کروں گا۔ ایک اور سوال اس سورے کو سمجھنے کے بعد وہ یہ کہ جو یہ کہا جاتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ عجیب ہے نا یہ آیت، تو کیا اس آیت میں ہم یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم مشرکین سے صلح کر رہے تھے کہ یہ تو ایک پیچ اپ ہے نا، کہ ٹھیک ہے نا تم اپنے حساب سے جیو، میں اپنے حساب سے جیوں، تو یہ کیا ہوا، پیچ اپ ہو گیا۔ ایک نبی نے کیا کیا، صلح کیا مشرکین سے کہ ہاں خوب تم اپنی طرف ہم اپنی طرف۔ تو کیا اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے؟ تو علماء نے اس کا بہت خوبصورت سا جواب دیا ہے کہ نہیں، یہ پیچ اپ نہیں سمجھا جا سکتا اس کو صلح نہیں سمجھا جا سکتا، یہ ایک طرح سے تحقیر آمیز جملہ ہے۔ تحقیر آمیز جملہ یعنی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ماں بیٹے کو سمجھاتی چلی جائے لیکن بیٹا ماننے کو تیار نہ ہو، تو ایک وقت کیا آتا ہے کہ ماں پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، حقارت سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم تمہارا میں میرا، پھر میرے پاس آنا نہیں، پھر کچھ بھی ہوگا تو پھر میری طرف آنا نہیں، پلٹ کر کے یہ ہو گیا خوب۔ یعنی یہ نبی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اگر اسی طرح ضد کر رہے ہو کہ تمہیں پلٹ کر نہیں آنا ہے، تمہیں واحد خدا کی جانب نہیں آنا ہے، تمہیں بہت سارے خدا کو ماننا ہے، تو ٹھیک ہے تم تمہارے حساب سے جی لو، ہم اپنے حساب سے جی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد محشر میں جب ہوگا تو تم شکایت نہیں کرو گے، پھر قیامت کے دن جب تم کو کھڑا کیا جائے گا اور توحید کا سوال تم سے کیا جائے گا تو پھر تمہیں وہاں اتھارٹی نہیں ہوگی تم سوال کرو، اختیار ہی نہیں ہوگا کہ تم سوال کرو کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، اور ہم تو اگر کوئی سمجھاتا تو ہم واپس آ جاتے، ہم تو پلٹ جاتے، پھر تمہارے پاس ایسا کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہے گا۔ یہ لکم دینکم ولی دین صلح نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے تحقیر ہے، ایک طرح سے حقارت ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، اب تم کو یہاں لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہاں نبی بہت راضی تھے اور خوش تھے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں اپنے طریقے سے جی لو، اور انہوں نے کہا، دیکھیں اس کے حال میں مثال کتنی اچھی ہے اس کی، ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آج زمانے میں بہت سارے لوگ یزید کے چاہنے والے ابھر گئے ہیں، ہے نا، اور کتنے سارے لوگ یزید کی حمایت کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی خواب میں بھی یزید آنے لگا ہے اور کہنے لگا ہے کہ اللہ نے تو مجھے معاف کر دیا ہے، ہاں وغیرہ وغیرہ، ایسی بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ایسا کوئی یزید کا حمایتی تمہیں ملے کہ ہاں یزید اچھا تھا اور وہ تو حکومت تھی اور وہ تو اس ٹائم کا حال تھا اور یہ سب تو کرنا ہی تھا، وہ ایک بادشاہ کے اعتبار سے اس نے کر دیا، بہت سارے ایکسکیوز دیے جاتے ہیں نا، تو ان کو بھی ایسے جواب دینا ہے، قرآن کی روش اختیار کرنی ہے، قرآن کی روش کو اختیار کرتے ہوئے اس آیت کو اپنے دل میں بساتے ہوئے نہ ان سے بحث کرنی ہے، نہ ان سے دلیل مانگنی ہے، نہ ہم کو اپنی کوئی دلیل پیش کرنی ہے، ایک جملہ صرف کہنا ہے ان سے، اور وہ یہ کہ ٹھیک اگر تمہارے لیے یزید اچھا ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں یزید کے ساتھ محشور کرے، اور ہمارے لیے حسین اچھے ہیں تو اللہ ہمیں حسین کے ساتھ محشور کرے، خوب بات ختم ہو گئی۔ جیسے نبی نے بات ختم کی مشرکین کے لیے، لکم دینکم ولی دین،
تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے یزید تمہیں مبارک، ہمارے لیے حسین ہمیں مبارک، ہے نا۔ یہ قرآن ہمیں کتنا خوبصورت درس دے گیا، یہ اس آیت سے ہمیں اتنا اچھا جواب ملتا ہے، یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ کیسے ایسے لوگوں کو جواب دینا ہے۔ جیسے نبی نے کہا تمہارے لیے تمہارا دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک، ویسے ہی ہمیں بھی کہنا ہے تمہیں تمہارا یزید مبارک، ہمیں ہمارا حسین مبارک۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور خصوصی طور پہ توحید اور وحدانیت کو سمجھنے کی، جو توحید اور وحدانیت اساس ہے، دین کا اساس ہے، سب سے بڑا پلر ہے، اور محشر میں بخشش کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ توحید ہوگا، وحدانیت ہوگی۔ اگر توحید نہیں ہے تو پھر کسی بھی چیز پر اللہ جو ہے وہ بخشش کا سامان مہیا نہیں کرے گا۔ توحید کلیئر ہونی چاہیے۔ اور بات توحید کیا، یہ تو ایک چھوٹی سی بات یاد آئی، ابھی آپ نے نام سنا ابو شاکر دیسانی کا نا۔ ابو شاکر دیسانی آتا ہے امام صادق کی خدمت میں، کیونکہ ان کے دور میں تھا، ابھی بتایا آپ کو، زندیق تھا، ایتھیسٹ تھا، تو مانتا ہی نہیں تھا، تو اور توحید کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ آتا ہے مولا کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے کچھ توحید پر آپ دلائل پیش کریں، تو کہ اللہ خالق ہے، اللہ کریٹر ہے، اس پر مجھے کچھ آپ بتائیں۔ تو مولا نے اس سے ایک ایگ منگوایا، ایک پرندے کا ایگ منگوایا، انڈا جسے کہتے ہیں۔ وہ ایگ لے کر آتا ہے، اور لانے کے بعد مولا اس سے کہتے ہیں کہ اس میں کتنے طرح کا اندر جو ہے وہ مادہ کتنے طرح کا ہے؟ 2 چیزیں ہیں۔ وہ کہتا ہے 2 چیزیں ہیں، ایک وائٹ پورشن، ایک یلو پورشن، ٹھیک ہے، 2 چیزیں۔ جب اس نے کہا نا کہ مولا اس انڈے میں تو 2 ہے، ایک وائٹ ہے ایک یلو ہے، تو مولا نے کہا تقریباً ہر انڈے میں، ہر جانور کے ایگ میں یہی 2 پورشن ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہی 2 پورشن ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھ تو صحیح کہ صرف 2 رنگ ہیں اس انڈے کے اندر، ایک سفید جس میں تو کوئی رنگ ہی نہیں ہوتا، ایک یلو، لیکن جب اس کے اندر سے پرندے نکلتے ہیں، جب اس کے اندر جب بچہ بن جاتا ہے اس پرندے کا، تو جو پرندے نکلتے ہیں کلرفل نکلتے ہیں، الگ الگ ڈفرنٹ کلر کے ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ نارمل ایک مرغی کو دیکھیں نا، ایک مرغی بھی ایک انڈا دیتی ہے، سیم انڈا ہوتا ہے، اندر جو مٹیریل ہے وہ بھی سیم ہے، لیکن جب اس میں سے چوزے نکلتے ہیں ڈفرنٹ ٹائپس کے، ڈفرنٹ کلر ہیں ان کے، الگ الگ ان کی بناوٹ ہے، الگ الگ ان کے کلر ہیں، اور الگ کتنے پیارے ہوتے ہیں نا۔ تو مولا فرما رہے کہ تجھے کیا لگتا ہے یہ 2 کلر سے الگ الگ پرندے نکالنے والا کوئی نہیں ہے؟ صرف 2 کلر ہے اور وہ 2 کلر ملا کر الگ الگ پرندے پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بنا کسی کے پیدا ہو گئے۔ سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے واقعاً یہ بہت خوبصورت دلیل ہے۔ ہم اسی طرح درختوں کو دیکھیں نا، درخت دیکھیں، فروٹس دیکھیں، کیسے سارے فروٹس کو 2 ہی چیزیں ملتی ہے، ایک مٹی اور ایک پانی، سیم مٹی ہے سیم پانی ہے، سیم مٹی اور سیم پانی ہونے کے بعد بھی ہم دیکھیں ہر درخت کا پھل الگ ہے، ہر درخت کی بناوٹ الگ ہے، ہر درخت کے پھل کی مٹھاس الگ ہے، ہر درخت کا ٹیسٹ الگ ہے، اس کے جو فروٹس ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ الگ ہے، اس کے کلرز الگ ہے، ہر فروٹس کے کلر الگ ہے، جبکہ 2 ہی چیزیں مل رہی ہیں، مٹی پانی۔ اور اس مٹی اور پانی کے ذریعے سے اللہ نے کتنے ٹائپس کے جو ہے وہ فروٹس بنائے ہیں نا۔ یہ خدا کا سب سے بڑا کمال ہے۔ جو غور کرنے والے ہیں، جو فکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں بہت بڑی ہیں، اور بہت آسانی سے وحدانیت کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ یہ آسان سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے نزدیک کرتی ہیں، جو ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا کرتی ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہماری توحید میں اتنا زیادہ اضافہ کر دے، ہماری توحید کو اتنا مضبوط کر دے کہ روز محشر ہماری یہ وحدانیت، ہماری یہ توحید کا عقیدہ ہمیں تیرے قریب کر سکے، اور تجھ سے مغفرت اور تیری رحمت کو حاصل کرنے کے لائق بنا سکے۔ ٹھیک؟ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
دعا کرتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہماری اس محنتوں کو قبول کرے، ظہور امام زمان میں تعجیل کرے، آپ تمام لوگوں کو خداوند کریم دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب کریں۔ مرحومین کو یاد کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے ذریعے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص۔ درس قرآن مجید کا نذرانہ چاہتا معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کربلا سران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں اس کے توفیل میں جو بھی ثواب ہو، جملہ مرحوم مومنین والمومنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو، خصوصاً جو لوگ ہمیں آن لائن سنتے ہیں اور جن کی جانب سے یہ کلاس آرگنائز کی گئی ہے، خصوصاً ان کے مرحومین کی ارواح کو بخش دے معبود حقیقی۔ واسطہ علیہ السلام کا مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔